मिलान कुंडेरा एक सेलिब्रेटेड नॉवलिस्ट और नक्काद, अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ और बड़ी गहरी छाप छोड़ी है उनके नज़रियात ने मॉडर्न आर्ट्स के ऊपर। ख़ास तौर पे अगर मैं स्टोरी टेलिंग की बात करूं, नॉवल की बात करूं, मोस्ट मॉडर्न जो जॉनरा है, और क्रिटिसिज्म में भी नॉवल के फ़न के हवाले से जो उन्होंने लिखा, तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर वो उन्हें बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, कुछ सवालात भी पूछे जा सकते हैं उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं आर्ट एंड लिटरेचर के उस पर्सपेक्टिव में। ख़ास तौर पर ये बात कि क्या नावल के ज़रिए से फ़लसफ़े के मौज़ूआत को, ज़िंदगी के मौज़ूआत को, वो हम बोलते हैं आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट या अदब बराए ज़िंदगी, तो नज़रिए को प्रमोट ना किए जाने से आर्ट की क्या शक्ल बन सकती है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद वहीद साहब। ख़ुद भी वो नावलिस्ट हैं और गुमान उर्दू का एक नावल उनका छप चुका है। इसके अलावा दी अदर डेज़ के नाम से एक अभी रीसेंट नावल उनका अंग्रेज़ी ज़बान में शाया हुआ। मिलान कुंडेरा पर उनको इसलिए एक्सपर्ट माना जाना चाहिए कि उन्होंने मिलान कुंडेरा की बहुत सारी ट्रांसलेशंस की, और नावल के फ़न, नावल के जो एक आर्ट है उसके ऊपर मज़ामीन है मिलान कुंडेरा का, उसका भी उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन किया अलॉन्ग विद मैनी अदर थिंग्स, मैनी अदर ट्रांसलेशंस। तो उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मिलान कुंडेरा के नज़रियात, अदबी या आर्ट से रिलेटेड नज़रियात, 96 बरस की तवील उम्र उन्होंने पाई, इस सदी के गुज़रने के बाद अब क्या वक़्त रखते हैं, क्या वैल्यू रखते हैं, और हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। जी डॉक्टर अरशद वहीद साहब, मिलान कुंडेरा नहीं रहे और वो क्या कहेंगे कि हक मग़फ़रत करे अजब आसाद मत था। एक सदी तकरीबन वो जिए और उन्होंने इस एक लंबे दौरानिए में बहुत सारे नज़रियात को बनते बिगड़ते देखा, कंट्रीब्यूट भी किया उसमें, और हम तक जो उनका एक बड़ा तारुफ पहुंचता है वो एक स्टोरी टेलर का है। और स्टोरी टेलर भी ऐसा जो नज़रियात में, बड़े बड़े नज़रियात में दबे हुए, बड़े बड़े नज़रियात के मलबे के नीचे दबे हुए इंसानों के एहसासात और उनकी ऑब्जर्वेशंस, उनकी फीलिंग को डिपेक्ट करता है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि वो सिर्फ स्टोरी टेलर नहीं थे, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बड़े ही मॉडर्न किस्म के नक्काद भी थे। आपके नज़दीक उनकी ये जो शख्सियत के पहलू हैं दोनों, आप उसको कैसे देखते हैं? जी, काशिफ़ शुक्रिया बहुत। मेरा ख़्याल में उनके ये दोनों पहलू बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने जो नॉवल का ऐसे नक़ाद या नॉवल के जो पूरे उसकी फ़न पे, उसकी टेक्नीक पे, उसके कंटेंट पे जो बात की है, और जो कुछ उन्होंने अपने क्रिएटिव अमल से नॉवल लिखे भी हैं, वो दोनों बहुत ही उनका बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारी फ़िक्शन आर्ट की हिस्ट्री में और नॉवल क्रिटिसिज़्म की हिस्ट्री में। अ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़े से उन्हीं की बातें दोहराना चाहूँगा, इससे पहले कि हम उसमें अपने कुछ कमेंट करें, जो उनका नॉवल के बारे में नज़रिया है। वो अपनी किताब ये जो द आर्ट ऑफ द नॉवल में उसने काफ़ी तफ़सील से उसको बयान किया है, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि नॉवल एज़ सिन्फ़ जो है, ये यूरोप से इसने जन्म लिया, और ये बुनियादी तौर पर जो बहुत सारी साइंसी इजादात, दरियाफ़तें, सोशल साइंसेज़ में बहुत से इनकलाबात जो रिनेसांस से भी जुड़े हुए हैं, और आर्ट के अंदर जो मुख्तलिफ तहरीकें और इनकलाबात आए, उसमें जो एक इंसान जो था, यानी कुछ यानी पिछले 300, 400, 500, 600 साल पहले एक बहुत ही डिफाइंड किस्म के यूनिवर्स में रहता था, जिसमें उसका बिलीफ सिस्टम से जो एक कोई डिवाइन फोर्स है जो उसको कंट्रोल कर रही है, उसको हिदायत दे रही है। और उसके बाद जो है, जब इन तमाम इजादात ने, दरियाफ्तों ने, साइंसी जो डिस्कवरीज थी, एक इंसान को एक ऐसे यूनिवर्स में ला खड़ा किया जिसमें उसका ताल्लुक उस एक्सटर्नल फोर्स से कम हो गया, और उसने अपनी तकदीर का फैसला खुद करना, ये समझना है
کہ وہ کیا ہے، کہاں پہ اس کی موجودگی ہے. ایک تو وہاں سے وہ کہتا ہے کہ ناول کا فن شروع ہوا، جس کو بہت زیادہ وہ ریلیٹ کرتا ہے سروانٹس سے، جس کا ڈان کیہوٹے ایک اسپینش زبان کا بڑا مشہور ناول ہے. اس میں وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسی یونیورس میں ڈان کیہوٹے نکل پڑا جس میں اس نے ہر چیز کو ڈسکور کرنا تھا اور دیکھنا تھا، اور اس کے پاس اس کا کوئی پہلے سے علم نہیں تھا. تو یہ اس کی پریڈکمنٹ تھی اور یہی اس کا ایگزسٹینشیل کوسچن تھا. اس سے پھر ناول مزید بڑھتا گیا اور اس نے مختلف صورتحال میں ٹائم کو، سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کی. مختلف، جیسے وہ جوائس کا مثال دیتا ہے کہ اس نے انسان کے انٹرنل ورلڈ کو جو ہے ایکسٹریم آف کانشیسنیس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی. اس نے یولیسس میں وہ کہتا ہے جیسے مسٹر بلوم جو اس کا پروٹیگونسٹ ہے، اس کے برین میں، دماغ میں ایک جیسے مائکرو فون فٹ کیا ہوا، اور اس سے وہ اس کو اس کے خیالات اور اس کے اندر جو بھی تبدیلیاں اور اس کے اس وقت کی سچویشن کے حساب سے رونما ہو رہی ہیں اس کو گریسپ کرنے کی کوشش کی، جس کے وہ فلیٹنگ مومنٹ کہتا ہے. اسی طرح پروسٹ کو جو مطلب ایک ان سرچ آف لاسٹ ٹائمز کا وہ ذکر کرتا ہے، اور پھر وہ ہرمن براش کا ذکر کرتا ہے، تھامس مان کا جو مین وداؤٹ کوالٹیز. اس طرح اور بھی مختلف، اس سے پہلے چلے جائیں تو ٹرسٹام شینڈی کا وہ ذکر کرتا ہے. اس میں وہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ انسان کے جو فرد کے اندر کی ایگزسٹینشیل سچویشن ہے، اپنے ایکسٹرنل ورلڈ کے حساب سے، ریفرنس سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ یہ اسی کو ناول کا جو ہے مرکزی پرپس سمجھتا ہے کہ جو ناول لکھنے والے کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ ہسرل سے وہ ایک اس کے لیکچر کا حوالہ دیتا ہے کہ ان ساری تبدیلیوں کے جب عروج ہوا سائنس کی اور دوسرے جو سوشل سائنسز کی، جو بہت ساری دریافتیں، ایجادات، اس نے اتنی تیز رفتار جو ایک ہسٹری کی ٹرین پہ انسان کو سوار کر دیا کہ وہ اس سے آگے نکل گئی، زیادہ طاقتور ہو گئی، اور وہ اپنی ایک فراموشی کے عہد میں انٹر ہو گیا. اگر آپ دیکھیں آج کل کے ہمارا انسان تو اس کا بہت بڑا مطلب اس کا ہمیں نظر بھی آتا ہے، اس کے خیالات کا جو ایک پریکٹیکل اظہار ہے. یہ اس نے 86 میں کتاب لکھی تھی، اور اب دیکھیں کہاں تک چیزیں چلیں گی. تو کہتا ہے کہ ناول جو ہے ایک فراموش شدہ ایگزسٹنس کی مطلب کو ریکال کرنے کا نام ہے، اس کو فراموشی کی دنیا سے باہر لانے کا نام ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس کے یہ جو دو نظریات ہیں ناول کے بارے میں، یہ اس کے پورے ناول کی صنف کے بارے میں اس کے خیالات کا احاطہ کرتے ہیں، جس کو بہت اہم قرار دیتا ہے. وہی سمجھتا ہے کہ ناول کو کسی بھی آپ ہسٹری، پولیٹیکل سائنس، سائیکو ڈائنامکس کا وہ نہ سمجھیں کہ وہ اس کا اسپوکس پرسن ہے یا اس کا ماؤتھ پیس ہے. ناول کی ایک اپنی دنیا ہے جس میں ایسی حقیقتیں جو صرف ایک ناول ہی بیان کر سکتا ہے، وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور جس میں ریڈیوسڈ ریالٹیز نہیں ہیں، بلکہ جو ملٹیپل ایفیکٹس ہیں، ملٹیپل ڈائمینشن ہیں انسان کی ایگزسٹنس کے، جو اس کے اپنے خیالات ہیں، جو اس کی باہر کی دنیا ہے، جو اس کی اپنی کوئی ڈیزائرز ہیں، یا اس کی جو اپنا تصور حیات ہے، ان سب سے کے تال میل سے بنتا ہے. اور اسی کو اس نے اپنے ناولوں میں بھی ایسے ہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ملٹیپل ڈیوائسز کے ساتھ، ملٹیپل ٹیکنیکس کے ساتھ، کہ وہ انسانی وجود کے کچھ ہڈن اسپیکٹس کو illuminate کر سکیں، منور کر سکیں، اس پر روشنی ڈال سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی. پتہ نہیں آپ میری بات سے اگری کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن ایک ایک چیز سے سیاسی نظریات ٹپکتے ہیں. ملان کنڈیرا کی وہ کرٹیسزم ہو یا ناول ہو، خیر یہ ایک بحث طلب مسئلہ ہے، اس پہ میں آپ کو لے کر آؤں گا. لیکن ناول کا فن آپ نے خود ٹرانسلیٹ کی، اور جیسے آپ نے بتایا یہ پورا سفر بہت ہی عمدہ ٹرانسلیشن. پہلے تو میں یہ کہوں گا وہ جو ناول آپ نے مورٹیلٹی ان کا ٹرانسلیٹ کیا، وہ بھی تباذات کا گمان ہوتا ہے اس کے اوپر. تو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے ملان کنڈیرا کو، ان کے فنی تجربے کو، اور ان کی فکر جیسے تنقید میں سامنے آتی ہے. آپ نے ایک بڑی کی جو ہے نا ایک فیکٹر کی طرف اشارہ کیا کہ مستقبل کا جو ایک کانسیپٹ ہے، دا وے وی پرسیو فیوچر از دی بیسک سبجیکٹ آف ملان کنڈیراز. آپ ناول کہیں، کریٹیو پروز کہیں یا کرٹیسزم کہیں.
اور اس فیوچر میں ایک موکری ملتی ہے ایپک کے اس تصور سے. یولیسس کی بات کی, یولیسس بھی موکری ہی ہے اس ایپک کی, نام سے ہی ظاہر ہے یولیسس کے, جو آپ کو ایک گرینجر, ایک پاس, ایک گریٹنس اور ایک تقدیر اور ایک مقدر, ڈٹرمنزم اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو ریفیوزل آف دا کانسیپٹ آف فیوچر جو ہمیں ہمارا پاسٹ دیتا ہے, آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی ریئلائزیشن ہے, میلان کنڈیرا کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اگر ہم یہ سمجھیں کہ ناول کو ایسا پیرامیٹر دیا ایک ماڈرن ناولسٹ نے. آپ اگری کریں گے اس بات سے؟ جی آپ نے کافی باتیں تو خود بتا بھی دی ہیں, ایکسپلین بھی کر دی. یا آئی وڈ ایگری اینڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مقصد یہ ہے نا کہ جب انسان اس کائنات میں اکیلا ہے اور وہ خود ہی چیزوں کو دیکھ رہا ہے, تو وہ جو ٹریجڈی کا ایلیمنٹ ہے وہ بہرحال ہماری پوری ٹریڈیشن میں, لٹریری ٹریڈیشن میں بہت ڈومیننٹ ہے. اب جو ٹریجڈی کا جو سارا فنومینا ہے وہ ایک لحاظ سے انسان کو وہ کچھ رسپانسبل بھی سمجھ رہا ہے, وہ خود سے کچھ اپنے اوپر سوار بھی کر رہا ہے کہ اس کی ذمہ داری تھی, یا جو اس گلٹ کا شکار ہے کہ وہ کیوں چیزیں ایسے کیوں نہیں ہو رہی. تو جب انسان خود ایک مسلسل ایک معمے کا شکار ہے, تو وہ اس میں میرا خیال ہے کہ جو جس طرح انہوں نے آئرنی کو اور کامک اسپیکٹس کو یوز کیا, وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کرتا ہے اس کی صورتحال کو. اور وہ کسی کہیں پہ وہ لکھتا بھی ہے کہ کامک جو ہے نا کہیں ہمیں تسلی بھی دیتا ہے. تو وہ ایک یہ پہلو بھی ہے کہ ہم کوئی ٹروتس جو ہے اب اس کے واحد علمبردار نہیں ہیں, اور ٹروتھ کی جو ہے مختلف مطلب یہ ایک ایوالونگ سٹیج بھی ہو سکتی ہے. اگر کبھی کوئی ٹروتھ ہمیں ملے گا تو اس ساری صورتحال میں کامک جو ہے ہمیں ریلیف بھی دیتا ہے. آئی ٹوٹلی اگری. نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو اس سے بھی ذرا اگلا اسٹیپ ہے کہ واز اے سیلیبریٹڈ اسٹوری ٹیلر, آرٹسٹ اپنے ٹائم کا, اور جہاں وہ سیلیبریٹ ہوا وہ ایک کیپٹلسٹ ورلڈ تھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 80s کے اندر, اس سے پہلے جب ان کا پہلا ناول آیا اس وقت تو کولڈ وار عروج پہ تھی. ایسے میں ایک شخص کا ایک ایسی اسٹیٹ سے چھوڑ کے آنا, کیا اس کو بولیں گے, خود ساختہ تارک الوطن, پتہ نہیں کیا اس کے لیے ایک ٹرم ہوتی ہے, تو وہ چھوڑ کے فرانس آ گئے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر اگر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تو ان کا ایک ریزن یہ بھی تھا اس کا کہ ان کی کرٹیک کا ایک بہت بڑا حصہ مارکس کے انقلاب کی جو ایک امپلیمنٹیشن تھی رشیا کے اندر جیسے ہو رہی تھی, اس پہ ان کا کرٹیسزم تھا کہ جیسے وہ اتھارٹی کے ذریعے سے مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بند کر رہے تھے, ڈٹرمنزم جیسے ہم نے بات کہی ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ صرف رشیا میں مارکسی انقلاب کی انٹرپریٹیشن غلط یا صحیح, اس کے اوپر کرٹیسزم سے یہ پورا نوشن کہ لٹریچر اور آرٹس کے اندر پالیٹکس کو یا ہیوج لافٹی آئیڈیاز کو, آئیڈیالوجیز کو, کمٹمنٹ کو جگہ نہیں دینی چاہیے, یہ ان کا تھاٹ کیپٹلسٹ یورپ کے بارے میں آتا تھا؟ جسٹ آسکنگ سر. نہیں, وہ آپ کی بات, آپ کا سوال ٹھیک ہے. میں اس پہ کچھ تھوڑا سا آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم بھی تو بہت کلیشیڈ اوپینینز رکھتے ہیں. چیک ریپبلک یا چیکوسلویکیا سے اس وقت جو تھی فرانس آنا, اس کی شاید چوائس نہیں تھی. اچھا, اب وہ ہم لوگ تو دور سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اس کا تو وہ جو پراگ میں جو رشینز کا آنا, پھر پراگ اسپرنگ کا جو ہے دکھ چکے اس کا ناکام ہونا, اور اس کے بعد وہ تو اس کا لیوڈ ایکسپیرینس ہے. اچھا, میں ایک زمانے میں چونکہ ہم نے ابھی تک یہاں پہ اپنی طرح کے ظلم و ستم اور اتھارٹیرین اسٹرکچرز دیکھے ہیں, ہم نے ابھی ہم نے بھی کچھ نظریات کی جو ہیجمنی ہے اس کو سفر کیا ہے بہت زیادہ. اس میں جو ایک گیون ہمارا جو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن شاید اس طرح شاید نہیں کی ہوگی
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہے کہنا، مطلب وہ خود اس کمیونسٹ پارٹی کا ممبر تھا، وہ نکالا گیا، تو وہ کوئی شوق سے تو نہیں نکلا ہوگا، اس کے اپنے کچھ اعتراضات ہوں گے، اور جو اس کے بعد دوبارہ بھی دیا، پھر اس کو نکالا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو چیز بھی کیا گیا، اس کی ناولوں پہ پابندی بھی لگائی گئی. تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا اس کی چوائس سے وہ ادھر سے بھاگا تھا؟ اب اس کو میں ایک مثال بھی دوں گا، اس نے کافکا مثال بھی دی ہے، لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں ہماری ایک بڑی شاعرہ ہیں، انہوں نے کوئی نظم لکھی ہے جو یہ بڑی اور طرح کی مثال ہے، یہ ہمارے آرٹ کی مثال نہیں، لیکن یہ بڑی ایک وجودی صورتحال تو ہے جو ملک چھوڑ کر ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ تلاش معاش کے لیے بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی فریڈم کے لیے بھی جاتے ہیں. اب وہ ان کا ایک لیوڈ ایکسپیرینس ہے. اب ایک شاعرہ جو ہے، وہ جو ابھی یہ یونان کے پاس کشتی الٹنے سے لوگ مرے، اس پہ انہوں نے بڑا اس طرح کا ٹھپا لگانے کی کوشش کی کہ جو لوگ اپنی دھرتی کو چھوڑتے ہیں ان کے ساتھ پھر قسمت تقدیر یہی سلوک کرتی ہے. اٹ واز ویری سفاک کمنٹ آئی تھنک. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ مائٹ ناٹ بی ہز چوائس ایٹ دیٹ ٹائم، گو کے بعد میں واپس گیا بھی نہیں ہے، اس نے اس طرح کی مراجعت کو کہا بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنی چوائس سے نہیں گیا. اور اس نے ایک اور مثال دی ہے، وہ بات شاید زیادہ طویل ہو جائے لیکن اگر آپ اجازت دیں، وہ کافکا کی جو مثال دیتا ہے کہ وہ ٹرائل میں بڑی زبردست مثال ہے کہ وہ پہلے صفحے پر وہ آتے ہیں اور جو فوجدار قسم کے دو آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یو آر کنڈیمن ٹو ڈیتھ اینڈ ہی ڈزنٹ نو ہز کرائم ایز ویل. He doesn't know even his crime, what he has done. پھر باقی پورے ناول میں وہ اپنا کرائم ڈھونڈتا ہے، وہ دیکھتا ہے مجھے سزا کس نے دی ہے، اور وہ مطلب کون اس کے پیچھے ہے، اور اس کو کوئی جواب نہیں ملتے، اور اس سے اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ آخر میں اس کو لے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ پھانسی کے لیے، جو بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ یہ جو دو فوجدار جو سرجن ٹائپ لوگ مجھے لے کے جا رہے ہیں، یہ بیچارے کسی گلٹ میں ہوں گے، انہیں سے میں اپنا خنجر نکالوں اور اپنے آپ کو مار لوں. تو یہ آپ کسی کے لیے جب زمین تنگ کرتے ہیں تو وہ نکلتا ہے. پہلی بات تو یہ میں شاید بات زیادہ لمبی کر گیا ہوں. دوسرا مجھے نہیں پتا، مطلب ظاہر ہے کہ میں اس کے اپنے خیالات کیا ہیں، میں اس سے نہیں جانتا، میں تو جو بیرونی واقعات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. دوسرا، مجھے نہیں لگتا کہ کنڈیرا نے ایز سچ کوئی کیپٹلزم کو کہیں پروموٹ کیا ہو. اچھا، اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ وائی شوڈ وی تھنک یو تھنک اور آئی تھنک کہ جو جس طرح کی ورلڈ کی پکچر ہم پیش کر رہے ہیں، ہر بندے کو اور خاص طور پر بہت کریٹو انٹیلیجنٹ آدمی کو بھی اسی سے جو ہے مطلب سہمت ہونا پڑے. سو اس نے تو دیکھیں، ہی ڈزنٹ کنسیڈر یہ جو آپ کا اینیمل فارم والا اس کو کوئی بڑا ناول نہیں سمجھتا. اس کا بنیادی مسئلہ اس کا آرٹ ہے، اس میں جو پولیٹکس ہے اس کے بے شمار ریفرنسز ہیں، لیکن وہ پولیٹکس اس کا مین فوکس نہیں ہے. پولیٹیکل سچویشن ایز اے ڈیوائس اس نے یوز کی ہے، ایک اتھارٹی جو آپ کے بارے میں فیصلے کرے، اور یہ کہ اور یہ کہ ایک نظریہ جو الٹیمیٹ سمجھا جائے اور باقی لوگ اس کو فالو کریں. سو میرا یہ خیال ہے کہ، اور مارکس کے بارے میں بھی اس نے جو، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں آپ کا سوال، اس نے تو بڑا ایک زبردست بات کی ہے. اس نے کہا کہ جو مارکس کی جو اپنی کسی ایسز میں کی ہے کہ ان لوگوں نے تو مارکس کو بھی ریڈیوس کر دیا ہے کہ جو اس کی بہت ساری جو اپنی تھیریز ہیں اس کو پڑھے بغیر الٹیمیٹلی ان کا جو مطلب، میں نے کم از کم پاکستان میں بے شمار ہمارے جو کمیونسٹ لیڈرز کو مجھ سمیت ایسے دیکھا ہے کہ جن کے واحد جو نالج کا ہے نا، وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے جو انہوں نے لکھا، جو اینگلز نے اور مارکس نے، وہ کسی اور بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی. جی ڈاکٹر، میں بالکل آپ کی اس بات کا جواب دوں گا کہ کیا ہمیں کوئی ایسا عدسہ بنانا چاہیے جس پہ سب دیکھیں. یس، آئی آنسر دیٹ، جس کے تھرو سب کو دیکھنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لوں. آئی کامنٹ آن دس، آئی پرومس آنیسٹلی، جو میں بلیو کرتا ہوں. ایک آپ ہی نے ٹرانسلیٹ کیا ناول کا فن، اس میں ایک ٹرم یوز کرتا ہے میلان کنڈیرا، کیچ کی، اف آئی ایم ناٹ رانگ. یہ انگلش زبان کا ورڈ نہیں ہے نا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں کہ جو بڑی وضاحت صراحت کے ساتھ یہ بات مانتا ہے کہ آرٹ جو ہے وہ زیادہ ریفلیکٹ نہیں کرنا چاہیے اسے آئیڈیالوجی اور پالیٹکس کو، انسٹیڈ اس کو
منڈین ریئلٹیز کی طرف، منڈین لائف کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، آٹومیٹکلی ہم چیزوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ کیچ؟ میں آپ کی دونوں باتوں پہ آتا ہوں، آئیڈیالوجی کے بارے میں، منڈین لائف کے بارے میں اور کیچ کے بارے میں. یہ جو آپ ساری بات کر رہے ہیں کہ وہی کہ وہ اس کے اپنے الفاظ میں کہ ناول کسی سیاسی نظریے کا لمبردار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ اور اس سے ملی جلی اور باتیں چاہے کسی اور صورت میں بھی ڈومینیٹ کریں. ہمارے بے شمار آرٹ ہے جس کو آپ بہت پاپولر آرٹ ہے جو ٹی وی پہ جس کے ڈرامے بھی چلتے ہیں، اس کو آپ کیچ میں شمار کر سکتے ہیں. وہ خود ایک بڑی مشہور فلم کریمر ورسز کریمر کو کیچ میں شمار کرتا ہے. مقصد وہ، لیکن اس کے علاوہ جو اس کا مین ہے کہ جو سیاسی یا مقصد یہ کہ وہ خود بھی اس کے پولیٹیکل ہوں گے، میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، لیکن بات وہ کر رہا ہے ناول کے اندر. کیچ کے بارے میں تو وہ اس کا بڑا، میں سمجھتا ہوں پوئٹک اس کی ڈیفینیشن اس نے اسی کتاب میں کی ہے کہ جیسے کوئی شخص جھوٹ کو سچ میں بدلنے والے آئینے میں خود کو دیکھے اور اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر اس آئینے کا شکر گزار ہو جائے، ٹھیک ہے. تو ہم جو ورلڈ ویو بنائیں اور پھر سمجھیں کہ یہی الٹیمیٹ ریالٹی ہے اور اس کے پھر شکر گزار رہے ہیں. تو کیچ کا تو یہ بڑا سمپل اس کی ڈیفینیشن ہے. دوسرا یہ جو ہے نا بات میری ایک اور، میں آئی ووڈ لائک ٹو فوکس آن دیٹ. دیکھیں وہ اس کا بار بار اصرار ہے کہ جو ناول ہے یہ ایک ایسی بات کہتا ہے جو صرف ناول ہی کہہ سکتا ہے. اب اس میں وہ اس کو ممیز کرتا ہے، ڈسٹنکٹ کرتا ہے سوشل سائنسز سے. وہ کہتا ہے یہ کوئی ہسٹری نہیں ہے، ورنہ آپ ہسٹری لکھیں وہ زیادہ بہتر لکھ سکتے ہیں. اینیمل فارم کے بارے میں وہ یہی کہتا ہے کہ یہ بات ایک ایسے کی صورت میں زیادہ لکھی جا سکتی ہے، اچھی لکھی جا سکتی ہے. پھر وہ یا سائیکو ڈائنامکس، یا وہ کہتا ہے مستعار لیے ہوئے اس کی بجائے آپ ہیومن سچویشن پہ وہ بات کریں اور اس کے ملٹیپل ڈائمینشنز پہ بات کریں. تو ایک جو ہم ریالٹی کو ریڈیوس کرتے ہیں اس کی بجائے ہم اس کو کھول دیں اور اس میں دیکھیں کہ مختلف پہلوؤں سے کس طرح ہم ہیومن ایگزسٹنس کو ایلومینیٹ کر رہے ہیں. جی جی. اگر ناول نے، سوری لیٹ می جسٹ فنش جسٹ 1 منٹ پلیز، اگر ناول نے کسی آئیڈیالوجی کا لمبردار بننا ہے تو وہ ایک ایسا پیمفلٹ ہوگا جو اس یعنی پروپیگنڈا مشینز نے ایک اچھے لکھاری سے لکھوایا ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب. جب تک اس کی اسپرٹ ہے کہ وہ ایک Yeah. آزادی ہے، اور اگر آپ دیکھیں اس نے تو بے شمار ریفرنسز دیے ہیں پرانے کہ کس طرح ایک آزاد فضا میں وہ دیکھیں جب آپ نے کوئی چیز ڈسکور کرنی ہو یا تو آپ کو بہت سارے تعصبات سے الگ ہو کر اس کو فوکس کرنا ہے کہ واٹس دا فینومینا، سچویشن کیا ہے، ایشو کیا ہے. I'm not a big fan of Hollywood by any means. میرل اسٹریپ نے بھی جب یہ تھیچر کا رول کیا تو میں بڑا مایوس ہوا تھا، حالانکہ آئی واز اے بگ فین آف میرل اسٹریپ. لیکن یہ جو کریمر ورسز کریمر کی بات ہو رہی ہے نا، جب انہوں نے اس کو کیچ کہا تو مجھے دھچکا اسی لیے لگا نا کہ اٹ واز اے ویری جینون آئی ووڈ سے کویسچن آن دی انسٹیٹیوشن آف میرج. جو ایک سوال پوچھا گیا اس فلم میں. دو آئی ڈونٹ اگری ود دی ٹریٹمنٹ آف دا فلم. ڈسٹن ہافمین کی پرفارمنس اور ان کی پرفارمنس اپنی جگہ پر، لیکن میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ جس دنیا کے جس حصے سے ہم لوگوں کا تعلق ہے وہاں پر پیور یورپ میں بھی دیکھا جائے اگر تو، یا ویسٹ میں بھی دیکھا جائے تو آرٹ جو ہے وہ اپنے اسکل کی وجہ سے، اسکل آف ایکسپلیننگ ویری ڈیلیکیٹ تھنگس اور منڈین ریئلٹی اور سیئنگ اٹ ان اے ویری گڈ گریٹ مینر، تو وہ اپنے اسکل کی وجہ سے زیادہ سیلیبریٹ ہوتا ہے انسٹیڈ آف دا کانٹینٹ. ٹھیک ہے. اور اسکل جو ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ آپ کی کلاس ٹریننگ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ایک تھوڑی سی الجھن مجھے ہوتی ہے کیونکہ اگر کلاس ٹریننگ ہوگی، اگر اسکل ہوگا اور وہ مارکیٹ میں بکنے والا ہوگا تو دیٹ از ناٹ پاسبل کہ کوئی بھی ناول جس میں بالکل شائبہ بھی نہ ہو کسی قسم کی آئیڈیالوجی کا، وہ کسی نہ کسی کیپٹلسٹ اسٹرکچرل وائلنس کو پریکٹس نہ کرے. دیٹس واٹ آئی بلیو. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں، آپ کی باتیں صحیح ہیں. مطلب میں نے تو وہ جو کیچ کے بارے میں، مطلب مجھے بھی وہ فلم اچھی لگتی ہے، لیکن میں تو ایک ریفرنس کے طور پر آپ نے پوچھا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اس کے کمنٹس اس نے اور کچھ ناولس کے بارے میں بھی کہے ہیں جو مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے.
دیکھیں بار بار آپ نے سوال اچھا کیا کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے. آپ فرض کرو کلاس اسٹرگل سے نہیں بچ سکتے, کلاس کا جو وائلنس ہے اس سے نہیں بچ سکتے, اپر کلاس کا نہیں بن سکتے, پیریفری اور سینٹر کا تعلق ہے اس سے نہیں بچ سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ناول لکھ رہے ہیں تو آپ اس سارے کانٹرڈکشن سے کے بیسس پر بنائی ہوئی کسی تھیوری کو ایکسپلین کرنے کے لیے لکھ رہے ہیں, یا اس سارے کانٹرڈکشنز میں جو فرد کی صورتحال ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے, وہ انہی چیزوں کے اندر ہے. اور وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ کلاس کویسچنز کو بھی ناولسٹوں نے بہت پہلے بیان کیا. انہوں نے مطلب بورڈم جو ہے وہ سمجھتا ہے دیٹ از ایکولی فینومینا ایلینیشن اور بورڈم کا, وہ میڈم بواری میں فلابیر نے بیان کیا. وہ تھوڑا سا ناول کو زیادہ رسپیکٹ دے رہا ہے, فکشن کے آرٹ کو زیادہ رسپیکٹ دے رہا ہے, کہ وہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں جو کہ آپ ایک فکسڈ ریالٹی کے اندر بیان نہیں کر سکتے. آپ خود دیکھیں, میں اور آپ انسان ہیں, ہمارے ارد گرد بے شمار لوگ ہیں, ہمارے سب کے کچھ نہ کچھ نظریات ہوں گے, پر کیا ہم ہر لمحہ ان نظریات کو فالو کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں؟ ہم بہت ساری چیزیں ڈیویٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہماری سچویشن ایسی ہوتی ہے, ہماری اپنی ڈیزائرز ایسی ہوتی ہیں, ان سے اور اس کو ہم جسٹیفائی کر دیتے ہیں, اس کو ہم اپنے آپ کے ساتھ ٹرکس پلے کرتے رہتے ہیں. تو میرا جو کہنے کا, لیٹ می ایکسپلین اٹ, کہ میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ میں کوئی کیپٹلزم کی فیور میں بات نہیں کر رہا, اور نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آئیڈیالوجیز نہیں ہوتی, لوگوں کی ہوتی ہیں, لیکن کیا آئیڈیالوجیز انسانوں کے لیے ہیں یا انسان آئیڈیالوجیز کے لیے؟ سو یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے. آئیڈیالوجیز ایوالو ہوتی رہتی ہیں. ہم فرض کیجئے جب ہم بہت چھوٹے تھے, ہم بڑے ینگ, تو بہت سارے جن لوگوں نے ہمیں راستے دکھائے کمیونسٹ پارٹیز کے, وہ 20 سال بعد وہ بدل گئے, ہم وہیں کھڑے رہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب اس میں کیا ہونا چاہیے؟ چیزوں کو ایوالو ہونا چاہیے. مارکسزم مارکس کا بے شمار زبردست کنٹریبیوشن ہے ہیومن سوسائٹی کی انڈرسٹینڈنگ کو, ایز اے سوشیولوجسٹ بھی, ایز اے ریولیوشنری تھنکر بھی, اور وہ سوسائٹی کو جو چینج کرنے کا اس کا بڑا مشہور فکر ہے وہ بھی ہے, وہ ایک کنٹریبیوشن ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ لائف وہاں رک گئی ہے, یا مارکس کو اگلے 100 سال یا 200 سال بعد آنے والی باتوں کا بھی علم تھا؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے. ہم یہ ان کے مارکس کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے, یا جو بہت بڑے بڑے تھنکرز ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے. یہ مارکس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم اس کی چیزوں کو پڑھیں, سمجھیں, اور اس کے اندر جو بیسٹ چیزیں ہیں اس کو وہ کریں, اور اگر ہمیں اختلاف ہے تو اس کا برملا اظہار کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 19th یا 20th سینچری کا ڈٹرمنزم ہے اس میں لائف کو ہم بس فریز کر دیں, تو ٹھیک ہے, مرضی ہے آپ نہیں کی. نہیں نہیں، میں بالکل میں ایک وضاحت کروں گا. آخری بات, بہت عمدہ گفتگو ہوئی, تھوڑی لڑائی زیادہ ہو سکتی تھی, لیکن میں آپ سے ڈر گیا, آپ سے ڈر گیا میں. تو ڈرنے کی تو ضرورت تو ڈسکشن ہو رہی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آخری بات اگر میں کروں اس کو, اور اس سے پہلے میں آپ کو جواب ضرور دوں گا. یس آنیسٹلی, یا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مارکسزم کو ہی کنٹینیو کرنا چاہیے لٹریچر اینڈ آرٹس کے اندر, بٹ وی اسٹل لیو ان اے ورلڈ, دیٹس واٹ آئی بلیو پرسنلی. یا ہم نے مادام بواری کی ایج بھی دیکھی, یولیسس تک ہم آئے, اور ملان کنڈیرا سے ہوتے ہوئے اب سٹوری ٹیلنگ کے بالکل ہم ایسے فیز میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پر بلیک مرر جیسی سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو نگیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم نیو لبرلزم کی اکانومی کے ماڈل کے اندر ابھی بھی زندہ ہیں, اور وہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہیں ہمارے آرٹ یا آرٹس کے, پرفارمنگ آرٹس کے ان پرٹیکولر, اور لٹریچر کے کانسیپٹس کو بھی. اور یہ وہی دنیا ہے جہاں پر 1% اینڈ 99% لوگ رہتے ہیں. ہیو اینڈ ہیو ناٹس کا جو گیپ ہے وہ بہت بڑا زیادہ ہو گیا ہے. اگر ہم انڈیا پاکستان کی بات کریں تو کاسٹ سسٹم یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ اس کو لٹریچر کے ذریعے اور آرٹ کے ذریعے سے ایک پولیٹیکل ول بہرحال بنائی جا سکتی. دیٹس وٹ آئی پرسنلی بلیو. لیکن اب اس بات کو یہاں چھوڑتے ہیں, بہت بات ہو گئی. آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کنڈیرا کے حوالے سے, ان کی نثر کے حوالے سے. آپ نے تو خیر ان کا ناول بھی وہ جو ترجمہ کیا اس کو بھی میں مد نظر رکھوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ ملان کنڈیرا کی سٹوری ٹیلنگ میں وہ پاسبلٹیز موجود ہیں جس میں
ہم جتنی تیزی سے ایوالو ہو رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہم ایک نئی ورچوئل ریئلٹی کے اندر تقریباً داخل ہو چکے ہیں. ہم اس ڈیبیٹ سے, اس ڈسکورس سے جو ملان کنڈیرا نے شروع کیا تھا, لائک اینی ادر بگ برین جو پاسٹ میں کرتے رہے ہیں, ہمیں تیار کرتے رہے ہیں کہ ہم اگلے زمانوں میں قدم رکھنے کے قابل ہو سکیں. ہمیں کتنی ہیلپ کر سکتا ہے یہ پرسپیکٹو آف سینگ ہیومینٹی, آف سینگ ایموشنز, آف سینگ دیٹ انٹائر ٹریڈیشن آف ویسٹرن فلاسافیکل کینن. ڈٹرمنزم کی آپ نے بات کی, وہ کانٹ کی فینومینالوجی ہو, ہیگل کی ہو, یا پھر مارکس کی ہو, وہ ڈٹرمنزم, وہ اسینشلزم جس کو ہم کرٹیسائز بہت زیادہ کرتے ہیں. میں نہیں کرتا, میں بھی کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں کرتا. تو ہم کیسے انڈو کر کے ان چیزوں کو وی کین فیس دا فیوچر وچ از اسٹل انڈر کنٹرول آف بگ کیپٹلسٹ فورسز. دیکھیں آپ کے سوال کے بہت پہلو ہیں, اور میں تھوڑا سا بڑا مطلب ایک ہیوملٹی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے فلاسفرز آئے ہیں اور آتے رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے تھنکرز ہیں جو 20th سینچری کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, اور ان کی بے شمار فالوئنگ ہے. تو ان کو وہ کام کرنے دیں جو ایک ناولسٹ کا کام ہے, وہ اس کو کرنے دیں. مطلب ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اگر ایز اے ناولسٹ امپورٹنٹ ہو گیا ہے تو ہمارا کام بھی کرے نا. ہم سب کی بڑی محدود لمیٹڈ وہ مطلب پاسبلٹیز ہیں. سو جب وہ ریفارمر کا جو کام ہے, وہ بے شمار ریفارمرز ہیں اس وقت دنیا میں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں خود بھی ان کو فالو کرتا ہوں اور ان کو کرنا بھی چاہیے. اور جو باقی وہ تو اپنے اس پہ قائم ہے کہ مطلب میں بھی ہو سکتا ہے ہم اور آپ ایگری نہ کریں بہت ساری چیزوں پہ, لیکن چونکہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو اس کا نقطہ نظر تو یہی ہے کہ جب وہ ہیومن ایسپیکٹس کی ڈسکوری کر رہا ہے تو اس میں بہت کچھ انپریڈکٹیبل ہو سکتا ہے, جو اگر آپ پہلے سے پری کنسیوڈ کسی آئیڈیا کے ساتھ انٹرپریٹ کرنا چاہیں گے تو وہ کمپرومائز ہوگا. ٹو انڈرسٹینڈ آل از ٹو فارگیو آل اور فارگیٹ آل, کسی ایک اس پرٹیکولر مومنٹ میں. تو ہی ڈزنٹ ڈائریکٹ ہز کریکٹر ٹو بہیو ان سرٹن وے, وہ سچویشن کے حساب سے وہ کرتا ہے. دوسرا آپ نے پاسبلٹیز کی بات کی, تو اس میں تو وہ کنڈیرا خود بھی جو ہے اتنا ہوپ فل نہیں ہے ناول کی پاسبلٹیز کے بارے میں, کیونکہ جو ناول کا تصور وہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی اپنی فرگیٹفلنس کے خلاف اسٹرگل. تو ابھی اگر ہم دیکھیں وہ جو اپنے ناول امورٹیلٹی میں بھی اس نے بہت زیادہ اس کو ریفرنسز بھی دیے ہیں کہ ہمارا حقیقت سے کنٹرول, ڈائریکٹ کنٹرول کم ہو گیا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں ورچوئل ریئلٹی کے ساتھ ہمارا داخل ہو گئے. اس میں اس کے خیال میں انسان کو وہ اپنی فراموشی کے اندر ہی زیادہ شاید کنٹینٹ پرسکون ہے, اور اس کو ڈسکور کرنے کی وہ جو ایک بے پناہ جو اس کی ارج ٹو نو اباؤٹ ہمسیلف اور ہر سیلف, تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اس کو یہ کہتا ہے کہ ڈیپریشیٹنگ لیگیسی آف سروانٹس. تو ایک تو یہ کہ اپنے اس نے, سوری آپ مجھے 1 منٹ دیجئے, امورٹیلٹی میں اس نے میرا خیال ہے اس پوری سینچری کے ٹرینڈز کو آرٹ کے تھرو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے میوزیشینز کے ریفرنسز ہیں, گوئتھے کے ہیں, ہیمنگ وے کے ہیں, پینٹرز کے ہیں, اور اسکلپچرز کے ہیں, گیلریز کے ہیں, اور اس سے اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہاؤ the life and our value system is transforming, ایٹ لیسٹ جو اس کا اپنا مشاہدہ یورپ میں اس کے بارے میں. تو وہ اس کی پاسبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن سچویشن, میرا خیال ہے اس نے ملٹیپل ڈیوائسز سے کام لے کر اس میں بہت خوبصورت کیا ہے. لیکن ایز سچ اس کے فیوچر سے اتنا مطمئن نہیں ہے. اس کا خیال ہے کہ فیوچر ہمیشہ پاورفل ہوتا ہے, اور پاور جو ہے اپنے حساب سے ججمنٹ کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا اس کے جو چیمپئنز ہیں, جو اس کے مالک ہیں, وہ آپ کے پورے تھاٹ سسٹمز کو ڈیولپ کر رہے ہو. تو وہ تو کہتا ہے کہ میرا جو ناول کا ورثہ ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے, وہ اس کی جو ویلیو وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت ہی زبردست عمدہ گفتگو ہو رہی ہے. ابھی اس کا اینڈ ہوا نہیں, لیکن چونکہ ٹائم ریسٹرینٹ ہوتی ہے, ایک اور سٹنگ کریں گے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اور آپ کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی ہمیں وقت دیا, لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ یہ ٹاپک یہاں پہ ختم نہیں ہوتا, اس پہ مزید بات کی ضرورت ہے. خاص طور پر جب میں آپ کو اس گفتگو کے اینڈ میں غالب کا یہ شعر سناؤں گا کہ
وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے. ہاں غالب کا جو ہے نا ایک اور وہ بھی شعر، اگر غالب کے شعروں پہ ہی ہم نے یہ سب چلایا نا، میرا بڑا فیوریٹ پوائنٹ ہے کہ وہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کا نصب سرگشتہ خمار. ہاں رسوم و قیوم تھا. ہاں رسوم و قیود تھا. ونڈرفل. اور بڑی ایسی کنورسیشن ہے میرا خیال جس کو اور ہونا چاہیے، بٹ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.